अस्सलाम वालेकुम। एक आवारा की खातिर बाय बुशरा रहमान। लास्ट पार्ट। सुबह जब शरीफा ने उसे बताया कि साहब अलमारी खुली छोड़ गए हैं तो उसे अपनी कस्में तोड़कर ऊपर जाना पड़ा। वाकई वो अलमारी जो हमेशा मुकफ्फल रहती थी आज खुली पड़ी थी, बल्कि चाबियां भी उसमें लटक रही थीं। पहले उसका दिल चाहा हाथ ना लगाए इस नापाक अलमारी को। रात उसने उसमें से बोतल निकाली थी और उसे मालूम हो गया था इस अलमारी में क्या होता है, मगर फिर तजस्सुस ने आग भड़काई तो चलकर आगे आ गई। देखा तो ऊपर वाला खाना भरी हुई बोतलों से अटा था और नीचे सब खाली बोतलें पड़ी थीं। बेशुमार और बेहद खूबसूरत बोतलें, कोई गोल सराहीदार गर्दन वाली, कोई चिपटी, कोई 3 कोनी, कोई 7 कोनी। वाह कैसी शानदार बोतलें हैं। उस पर सुनहरी सुनहरी लेबल और सुनहरी ढक्कन लगे हुए थे, मगर कुछ बोतलों के मुंह तो बिल्कुल ही छोटे थे, किसी काम ना आ सकती थीं। वो बोतलों को जाड़न के साथ पकड़ पकड़ कर देख रही थी, जैसे कि वो इंतहाई नापाक शय हों। उनमें से जो बू आ रही थी वो भी उसे सख्त बुरी लग रही थी। बिलाखिर शरीफा से कहा, तुझे पता है ये किस चीज़ की बोतलें हैं? हाँ बीबी, मुझे पता है, ये दारू की बोतलें हैं। कैसे पता चला तुझे? बीबी, वो कालू कबाड़िया है ना, मैंने उसकी दुकान पर देखी थी और वो कह रहा था ये बोतलें मैं 2 रुपए फी बोतल के हिसाब से लेता हूँ। शरीफा के मुंह में पानी आ गया। क्या ख्याल है शरीफा, ये बोतलें यही पड़ी रहें? उसने एक इंतकामी जज्बे के तहत कहा। मेरी मानो बीबी, तो मुझे दे दो। ये तो फेंक फाँक देगा, मेरे 4 पैसे बन जाएंगे, तुम कहाँ इधर उधर छुपाती फिरोगी। हाँ ये ठीक है, तुम ये सब बोतलें ले जाओ। हाय मैं वारी, मैं सदके। शरीफा जल्दी जल्दी बोतलें समेटने लगी। मगर एक बात सुन। जी बीबी। अपना दुपट्टा बिछा ले, उसमें बांध कर लेकर जाना, खबरदार जो अम्मा बी को या पुप्पी माँ को कानों कान खबर हुई। ले बीबी, मैं कोई पागल हूँ? बी अम्मा क्या, मैं तो मोहल्ले में किसी को खबर ना होने दूंगी। 20-30 बोतलें, जिन्हें शरीफा ने बड़ी तेज़ी से उठाया और अपना मोटा दुपट्टा बिछाकर उसमें बांध लिया। फिर गठड़ी को एक तरफ रख दिया। बन्नों ने दोबारा अलमारी मुकफ्फल कर दी। उसके साथ और चाबियां भी थीं। गालबन वो सूटकेस की थी। पहले उसका दिल चाहा वो सब सूटकेस खोल कर देखे, उनके अंदर उसने क्या क्या रख छोड़ा है, लेकिन फिर शरीफा की मौजूदगी में उसे ऐसा करना अच्छा न लगा। फिर ये तो एक किस्म की चोरी थी, इसलिए उसने चाबियां हाथ में पकड़ी। शरीफा, तुम सफाई करके आ जाना, ये चाबियां मैं पुप्पी माँ को दे दूंगी। वाकई नीचे जाकर उसने चाबियां पुप्पी माँ को दे दी और बोली, आज जुल्फी बाई ये चाबी अलमारी में लटकती छोड़ गए थे, मैं ताला लगा आई हूँ, जब आए तो उनको ये चाबियां दे दें। उसने आज से उसके मामले में दखल ना देने का अहद कर लिया था। पुप्पी माँ ने चाबियां उसके हाथ से ले लीं, मगर उसे बड़ी मशकूक नज़रों से देखा। अलमारी तो ठीक से बंद कर दी ना? हाँ पुप्पी माँ। कोई चीज़ अपनी जगह से हटाई तो नहीं? पुप्पी माँ, क्या मैं चोर हूँ, उल्लू की पट्टी हूँ? वो पलट कर बोली। तरीके तरीके से मुझसे पूछ रही हैं, जैसे मैंने कुछ उठा लिया हो। तू तो है जल से लापरवाह, उसकी कोई चीज़ उधर उधर ना रख दी हो। उसके पास है ही क्या चीज़ इधर उधर करने वाली, बोतलों के सिवा। आखिरी अल्फाज उसने बहुत आहिस्ता से कहे। इसका मतलब है तू उसकी तलाशी लेकर आई है? अल्लाह पुप्पी अम्मा, शरीफा से पूछ लीजिए, वो तो अभी तक ऊपर है। मैंने क्या कुछ इधर उधर किया है और किस शय पर हाथ फेरा है? बीबी, मैं आ रही हूँ। ऊपर से शरीफा ने आवाज़ दी। बोतलों का बोझ उससे न उठाया जा रहा था न छुपाया जा रहा था। फिर भी वहीं से हाँफते हुए बोली, पुप्पी माँ, बन्नो भी ने तो बड़े एहतियात से अलमारी बंद करके चाबियाँ आपको दे दी हैं। तब पुप्पी की तसल्ली हुई। रात को जुल्फी जल्दी आ गया था। पुप्पी माँ भी बावर्ची खाने में थी। उसने खाना खाया। पुप्पी माँ ने उसे चाबियाँ दी तो उसे याद आया कि वो तो आज अलमारी खुली छोड़ गया था। इस ख्याल के आते ही वो सटपटा कर ऊपर भागा। आज वो बन्नों के लिए बेशुमार अंग्रेज़ी उर्दू रसाले और नावल लाया था। रात उसने उस पर ज़्यादती की थी। उसे एक नौवाद और अजनबी लड़की से इस तरह गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी। फिर वो काफ़ी देर तक बन्नों का इंतज़ार करता रहा। वो नहीं आई। उसका ख्याल ठीक था कि वो नहीं आएगी। रात उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और वो दफ्तर नहीं जा सका। सुबह काफ़ी देर तक जब वो नीचे नहीं उतरा तो पुप्पी माँ ने बन्नों से कहा, बन्नों, इधर आ, ज़रा दुपट्टा ठीक से ओढ़, इस तरह, हाँ, सारा जिस्म ढक ले और ऊपर जाके पता कर खैरियत है। आज जुल्फी दफ्तर क्यों नहीं गया? मैं नहीं चाहती पुप्पी माँ, ऐसे बदमाश के मुँह मैं नहीं लगती। बेहया बदजात, इतनी बड़ी बात तुझसे किसने कह दी? वो सुन लेगा तो क्या कहेगा? कहता रहे जो उसका दिल चाहता है, मैं भी कोई ऐसी गिरी पड़ी नहीं हूँ।
اے بیٹی، یہ تو انسانی فرض ہوتے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو وہ بیچارہ بیمار ہو اور سارا دن تڑپتا رہے۔ جا میری جان، میں گھٹنوں کے درد کی وجہ سے اوپر نہیں جا سکتی، اگر چلی گئی تو اتر نہ سکوں گی۔ کبھی کبھی کہنا مان لیا کر، ضد کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے۔ حقیقت میں اس وقت وہ اوپر نہ جانا چاہتی تھی اور نہ زلفی کا سامنا کرنا چاہتی تھی، مگر پھوپھی ماں کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دھڑا دھڑ اوپر چڑھ گئی، دروازے کے باہر کھڑی ہو گئی اور زور سے بولی، زلفی بائی، میں خود نہیں آئی، پھوپھی ماں نے زبردستی مجھے بھیجا ہے۔ وہ پوچھ رہی ہیں آج آپ دفتر کیوں نہیں گئے؟ اس نے اس قدر چلا چلا کر یہ الفاظ کہے کہ نیچے بیٹھی ہوئی پھوپھی ماں بھی سن سن کر لاحول پڑ رہی تھی۔ بھئی میری طبیعت خراب ہے، آج میں نہیں جاؤں گا، آپ کو ایک پیالی چائے کی دے جاؤں اگر تکلیف نہ ہو تو؟ اس نے جواب دیا۔ ایک پل میں دھڑ دھڑ کرتی بنو نیچے آ رہی۔ ان کی طبیعت خراب ہے، ایک پیالی چائے کی مانگی ہے، لے میری بیٹی میں بنا دیتی ہوں، جلدی سے دے آ۔ واہ، اب مجھے آپ نے نوکرانی ہی سمجھ لیا ہے، دیکھ اب نخرے نہ دکھا، تجھے پتہ ہے تیرے سوا اس وقت گھر میں کون ہے؟ پھوپھی ماں نے چائے ٹرے میں لگائی، مکھن ٹوسٹ اور 2 ابلے انڈے بھی رکھ دیے۔ ذرا احتیاط سے لے کر جانا، کوئی شے گر نہ جائے، اور دیکھ سیڑھیوں سے اس طرح نہیں اترتے جیسے کوئی کنستر لڑکتا آ رہا ہو۔ بنو نے ٹرے اٹھایا اور اوپر کو چلی، پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا۔ زلفی اٹھ کر بیٹھا ہوا تھا، پھولے ہوئے منہ کے ساتھ اس نے تپائی اس کے آگے سرکائی اور اس پر چائے رکھ کر جانے لگی۔ بنو، زلفی نے پکارا، میں تیرے لیے رسالے لایا تھا، وہ پڑے ہیں، لے جاؤ۔ میں نہیں لیتی رسالے، آپ میرے کیا لگتے ہیں جو میرے لیے رسالے لائے ہیں؟ لگتا تو میں کسی کا کچھ نہیں، کیونکہ میں ایک بدمعاش آدمی ہوں۔ بدمعاش آدمی تو کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا نا؟ نہیں، اس نے بھی ڈٹائی سے جواب دیا۔ تو بس ایسے ہی لے لو، اب میں لے آیا ہوں۔ میں خیرات نہیں لیتی، تم چوری کرتی ہو۔ چوری؟ وہ بپر کر غصے سے مڑی۔ ہاں چوری، کیا چوری کیا ہے میں نے آپ کا؟ مجھے یہ بتاؤ، تم نے اس الماری میں سے بوتلیں کہاں غائب کی ہیں؟ مجھے نہیں ضرورت ان خالی واہیات اور ناپاک بوتلوں کی۔ پھر تم نے میری اجازت بغیر انہیں یہاں سے کیوں ہٹایا؟ وہ تو ایسے ہی شریفہ مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی 2 روپے کی ایک بکے گی اور میں آٹا لے آؤں گی، تو تم نے وہ بوتلیں شریفہ کو دے دیں، تو کیا میں خود رکھ لیتی آپ کی نشانی بنا کر؟ وہ دان چبا کر بولی، دیکھو بنو، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، اگر اماں جی یا پھوپھی اماں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گی؟ اب کسی کو پتہ نہیں چل سکتا، یہاں سے تو وہ چھپا کر لے گئی ہے اور اب تک بیچ بھی چکی ہوگی۔ پھر بھی تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ آئندہ تم اس قسم کی حرکت نہ کرنا، ایک تو آپ کے کمرے کی صفائی کرے، اوپر سے دھمکیاں بھی سنے، اس کے لیے تو میں شکر گزار ہوں، مگر خالی بوتل ہی کیوں نہ ہو، کسی کی شے اجازت سے اٹھاتے ہیں، آپ بھی چابیاں یوں کھلی چھوڑ کر نہ جایا کریں، ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی خالی بوتلیں اٹھانے کی؟ میں نے سوچا اب کہاں ردی والا ڈھونڈتے پھریں گے، اس لیے اسے دے دیں۔ ایک بار پہلے بھی تم نے میری سینٹ کی خالی شیشیاں اٹھا لی تھیں جناب، وہ بھی شریفہ ہی لے گئی تھی، مجھے آپ کی خالی بوتلوں سے بالکل دلچسپی نہیں ہے، جو آپ کی طرح بالکل کھوکھلی ہیں۔ زلفی ہنسنے لگا۔ اچھا اب غصہ تھوک دو اور رسالے اٹھا لو۔ جی نہیں، کل کو آپ کہہ دیں گے تم میرے کمرے سے رسالے اٹھا کر لے گئی تھی۔ زلفی پھر ہنسنے لگا۔ تم تو خاصی لڑاکی ہو، مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تمہیں مجھ پر غصہ کیوں آیا رہتا ہے؟ آپ ہیں ہی اس قابل، کچھ اور؟ آپ نے 2 بیویوں کو طلاق دے دی ہے اور شراب پیتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے عورت ذات اتنی حقیر ہوتی کہ اسے یوں پاؤں تلے مسل دیا جائے؟ بہتر ہے تم اس معاملے میں دخل نہ دو، اور اب آپ ضرور تیسری جگہ شادی کرنے کا سوچ رہے ہوں گے۔ زلفی پھر ہنسنے لگا۔ لیکن اس بار آپ شادی کر کے تو دیکھیں۔ تو تم کیا کرو گی؟ اس بار آپ کو طلاق دلواؤں گی، بات تو وہی ہو جائے گی، اگر میں ہوتی نا آپ کی بیوی۔ اس نے دانت چباتے ہوئے کہا، تو اچھی طرح آپ کے 14 طبق روشن کر کے پھر آپ کی چھٹی کرا دیتی۔ تم نے کبھی آئینے میں اپنی شکل دیکھی ہے؟ زلفی نے ایک اور وار کیا۔ جی دیکھی ہے، مگر میں آپ کو پسند ہی کب کرتی ہوں؟ میں تو ایسے ہی محاورتاً کہہ رہی تھی، میں تو آپ کو درست کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا اب اچھے بچوں کی طرح مان جاؤ اور رسالے اٹھا لو، اپنی عمر سے بڑی باتیں کر کے نہ دکھاؤ۔ بنو نے رسالوں کی طرف دیکھا۔ آہا، خوش رنگ، خوبصورت، پیارے پیارے چھوٹے بڑے رسالے اور نئی نئی جلدوں والے ناول۔ اس کا دل للچا گیا، شاید وہ اس مہینے کے سارے رسالے اٹھا لائے تھے، اور سب نئے ناول۔ وہ تو سال بھر پیسے جمع کرتی رہے، تب بھی اتنے رسالے نہیں خرید سکتی تھی۔ رسالے لینا بھی چاہتی تھی اور اپنی بات بھی رکھنا چاہتی تھی۔ بولی، میں اس شرط پر لے کر جاؤں گی کہ پڑھ کر آپ کو واپس کر دوں گی۔ ارے مجھے کیوں؟ پڑھ کر شریفہ کو دے دینا، ردی میں بیچ دے گی، مجھے تو ان رسالوں سے دلچسپی ہی نہیں ہے۔ بنو تھوڑی دیر کھڑی سوچتی رہی، پھر بولی، اب آپ کہتے ہیں تو لے لیتی ہوں،
آپ کہیں گے بڑوں کا کہا نہیں مانتی، ویسے میں پڑھ کر ضرور واپس کر دوں گی، کسی کی چیز رکھنے کا مجھے بالکل شوق نہیں ہے۔ خیر اب آپ اتنے برے بھی نہیں کہ یہ رسالے آپ کے منہ پر دے ماروں۔ زلفی کو بہت ہنسی آئی، مگر وہ ہنسا نہیں کہ یہ بلا پھر بگڑ جائے گی۔ اس نے رسالے اٹھائے اور نیچے کو چلی۔ اتنی دیر؟ پھوپھی ماں تو غصے سے کھو رہی تھی۔ اتنی دیر میں جانے کیا کیا ہو جاتا ہے، کبھی جی چاہتا بے اختیار اوپر چلی جائے اور کبھی سوچتی یہ اوپر جانا ٹھیک نہیں۔ سیڑھیوں پر ان کے دپ دپ سنی تو اس کی جان میں جان آئی۔ اتنی دیر لگا دی حرام خور تو نے؟ وہ غصے میں کانپتی ہوئی بولی۔ ایسے آدمی کے کمرے میں اتنی دیر لگاتے ہیں، اور ایسے آدمی کے کمرے میں ایک کنواری بچی کو زبردستی بھیجتے ہیں؟ اسی انداز میں بنو نے جواب دیا۔ کیا کیا کیا؟ پھوپھی جان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس کا لال لال چہرہ دیکھنے لگی۔ بنو زور زور سے ہنسنے لگی۔ ابھی جب میں نے یہ بات کہی تھی تو آپ نے کیسے مجھ پر غصہ جڑا تھا؟ بس ذرا انہوں نے کہا تھا میرا کمرہ ٹھیک کر دے تو میں نے ٹھیک کر دیا۔ اور یہ کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ پھوپھی ماں یہ پرانے رسالے ہیں۔ اس نے جلدی سے بات بنائی۔ زلفی بھیا نے کہا ہے ردی والے کو دے دینا۔ پھر وہ اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی تاکہ ان سب کتابوں کو کسی مناسب جگہ چھپا دے۔ ادھر آہستہ آہستہ چائے پیتا وہ زلفی سوچ رہا تھا کہ یہ نچلے متوسط طبقے کی لڑکیاں بھی عجیب مصیبت ہوتی ہیں۔ ان کی اپنی الگ اقدار بنائی ہوتی ہیں، ہمیشہ کانچ کے گھروں میں رہتی ہیں، چار دیواری کے اندر ہی اپنے کو افلاطون سمجھتی ہیں، سب کی سب کمپلیکسز کی ماری ہوئی ہوتی ہیں، بیمار ذہن، بیمار جسم رکھنے والی۔ شراب کے بارے میں انہوں نے جو کچھ بزرگوں سے سن رکھا ہو یا کتابوں میں پڑھ رکھا ہو اسی پر ہی ایک کہانی بنا لیتی ہیں۔ ذہن کے لیے اچھی خاصی مصیبت ہوتی ہے یہ۔ بہت گھن آتی تھی اسے اس قسم کے ماحول میں پلنے والی لڑکیوں سے۔ ایک ایسے ہی ماحول میں پلی ہوئی نجمہ بھی تھی۔ اس کی خالہ زاد اور پہلی بیوی کس قدر غرور تھا اسے اپنے حسن و جمال پر، مگر ذہن تھا کہ چار دیواری سے باہر نہیں کیا تھا۔ زندگی اجیرن کر دی تھی اس نے حد بندی لائنیں کھینچ کھینچ کر، مگر پھر اس نے ایک اونچے طبقے کی لڑکی کو بھی اپنایا تھا۔ اف خدایا، اس کا سر چکرانے لگا۔ اس کو احساس برتری نے عورت نہیں رہنے دیا تھا۔ کیا عجیب مصیبت ہے یہ عورت، پڑھ کر بھی جاہل رہتی ہے اور ہمیشہ لکیر کے فقیر بنی رہتی ہے، اور اگر زیادہ ڈھیل دے دو تو مرد کے کندھے پر سوار ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنا سر جھٹک دیا۔ اس فضول صنف کے بارے میں اس نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور دنیا میں کوئی عورت اب اسے نہ لبھا سکتی تھی۔ پھر اس نے راستہ ہی ایسا اختیار کر لیا تھا کہ کوئی بھی شریف گھرانے کی لڑکی اس کی شریک حیات بننے کو تیار نہ تھی۔ اماں بی کے واپس آنے کی خبر سنی تو بنو بہت بکھلائی۔ کیسے مزے میں زندگی گزر رہی تھی۔ گو زلفی سے اس کے کچھ خوشگوار تعلقات نہیں تھے، مگر اس لڑائی جھگڑے اور طاقت جھانکی میں کتنا لطف آ رہا تھا۔ کم سے کم اتنا سکون تو تھا کہ وہ اسے جی بھر کر تنگ کرتی ہے کہ وہ عاجز آ جاتا ہے اور ان مظلوم عورتوں کا بدلہ لے رہی ہے جسے اس نے پامال کر کے چھوڑ دیا تھا۔ رات کو درز میں سے جھانکنے کا بھی بہت لطف آتا تھا۔ کئی بار اس نے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا اور صبح کو اس کی نقلیں اتارا کرتی تھی۔ اماں بھی آ رہی تھی اور پھر زندہ کے احکامات سخت ہو جانے تھے۔ رات کو جب پھوپھی ماں سو گئی تو اس نے سوچا وہ پڑھے ہوئے رسالے بھی لوٹا آئے اور ایک بار انہیں جی بھر کے تنگ کر آئے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ سوراخ میں سے جھانکا تو وہ شراب پی رہا تھا۔ ایسے میں اسے بلایا نہیں کرتی تھی، واپس لوٹ جاتی تھی، مگر آج ہی تو رات تھی۔ اس نے دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور دروازہ کھل گیا۔ لال لال آنکھیں اور بکھرے ہوئے بال دیکھ کر ڈر گئی۔ کیا بات ہے؟ یہ رسالے لوٹانے آئی ہوں۔ میں نے جو کہا تھا کہ پھینک دینا، یہاں بھی تو پھینک سکتی ہوں۔ اس نے کمرے کے فرش پر پھینک دیے۔ وہ واپس جا کر اپنے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ آج پھر اسے کوئی شغل نہیں ملا تو لڑنے آ گئی ہے۔ زلفی بد مزہ ہونے لگا اور وہ جلد از جلد یہاں سے اس کو بیچنا چاہتا تھا۔ اب جاؤ۔ نہیں جاتی۔ اچھا بیٹھی رہو۔ بیٹھ جاؤں گی۔ وہ دہلیز پر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا شراب پیتا رہا۔ پتہ ہے آپ شراب پیتے ہوئے بہت برے لگتے ہیں، ایسے جیسے وہ مثال دینے کے لیے الفاظ تلاش کرنے لگی۔ تم سے کس نے کہا ہے مجھے شراب پیتے ہوئے دیکھو؟ جاؤ جا کر نماز پڑھو۔ اس وقت میں تو بیٹھوں گی اور ضرور دیکھوں گی۔ پھر آ جاؤ یہاں میرے پاس بیٹھ کر پیو تاکہ آپ مجھے پکڑ لیں۔ زلفی زور زور سے ہنسنے لگا، حتیٰ کہ اسے اچھو لگ گیا۔ ہاں میں جانتی ہوں یہ مرد کس طرح عورتوں کو ورگلاتے ہیں۔ کس طرح ورگلاتے ہیں؟ جس طرح آپ مجھے ورگلا رہے ہیں۔ تم عورت ہو؟ اوہو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ آپ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، اس لیے تو تمہیں اچھی طرح دیکھ رہا ہوں، اور یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ چھٹانک بار کی لونڈیاں مجھے سبق سکھانے آئے گی ہے۔ تم بھی پی کے دیکھو کیسی ہے یہ۔ پھر وہ شرارت سے بولا،
اللہ میری توبہ، میں تو پھڑک کر مار جاؤں اس کو ہاتھ لگاؤں تو۔ اچھا یہ بتائیں، شراب پی کے بدماشی کرنے کو کیوں دل چاہتا ہے؟ کیوں، کیا تمہیں تجربہ ہے؟ تجربہ تو نہیں بھائی، فلموں میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ہاں، سستی فلموں اور سستی کتابوں میں یہ سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ میرا دل تو شراب پینے کے بعد رونے کو چاہتا ہے۔ کیوں بھلا؟ پتہ نہیں کیوں، وہ اداسی سے بولا۔ شاید فریب کے وہ سب پردے چاک ہو جاتے ہیں جو شعوری طور پر ہم زندگی پہ ڈالے رہتے ہیں۔ اچھا، تو آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی کوئی دکھ ہے جو کئی لوگوں کے دکھوں کا سبب بن چکے ہیں؟ تم کیا جانو؟ اس نے ایک اور گلاس بھرا اور منہ کے ساتھ لگا لیا۔ جاؤ جا کر فلمی رسالے پڑھو اور خود کو فلمی ہیروئن تصور کر کے خواب دیکھتی ہوئی سو جاؤ۔ اللہ، اب ایسی نادان بھی نہیں ہوں میں۔ خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ میں تنہا رہنا چاہتا ہوں، بالکل تنہا۔ اور میں کون سا زندگی بھر کا ساتھ مانگ رہی ہوں؟ ذرا کی ذرا بیٹھی ہوں کہ چلی جاؤں گی؟ کیا خبر کل کے بعد آپ میری شبیہ بنا دیکھیں، کتنی اچھی بات ہوگی۔ اس نے کہا۔ کیوں، کیا میں اتنی بری ہوں؟ وہ اداسی سے بولی۔ کچے ذہن کی بچی ہو، فضول باتیں زیادہ کرتی ہو۔ تمہاری بک بک بھی میں اس لیے برداشت کر لیتا ہوں کہ خالہ اماں نے مجھے یہاں جگہ دی ہے، ورنہ تمہاری عمر کی لڑکیوں کی مجال نہیں جو میرے ساتھ تکرار کریں، اور نہ میں عورت ذات کو کچھ سمجھتا ہوں۔ جی ہاں، اور دنیا کی ساری عورتیں تو شاید آپ کے فراق میں مری جا رہی ہیں۔ آپ بھی کوئی ایسے دل کو لبانے والے نہیں ہیں کہ کوئی آپ کو اپنا آئیڈیل سمجھ لے۔ ایک لفنگے اور آوارہ آدمی کو کوئی لڑکی پسند نہیں کرتی، پھر اس کے کمرے میں کیوں آ کر بیٹھ جاتی ہے؟ یوں ہی میں نے ذرا سوچا آپ کو راہ راست پر لانے کی کوشش کروں گی۔ او ہو، تو آپ مجھے راہ راست پر لانے کی کوشش فرما رہی ہیں؟ زلفی زور زور سے ہنسنے لگا۔ بھئی واہ، قاضی جی کیوں دبلے شہر کے اندیشے میں؟ اگر میں راہ راست پر آ بھی جاؤں تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ خوشی ہوتی ہے نا کوئی نیک کام کر کے۔ بچی، تم ابھی ہنڈ کلیا کے متعلق سوچا کرو، اتنے بڑے بڑے کاموں کا مت سوچو جو تم سے کیے نہ جا سکیں۔ اللہ زلفی بھائی، اگر آپ شریف آدمی بن جائیں تو بہت اچھے لگیں گے۔ میں اچھا لگ کے کیا کروں گا؟ ممکن ہے آپ کو کوئی اچھی سی سکھ پہنچانے والی بیوی بھی مل جائے۔ بیوی کی طرف سے سکھ میرے نصیب میں نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ اور بھی اداس ہو گیا۔ اس نے میز پر پڑا گلاس خالی کیا اور پھر اس خالی گلاس کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگا۔ ایسی کیفیت ہوگی کہ اس کی کہ بندوں کو اس سے ڈر لگنے لگا۔ زلفی بھائی، اے زلفی بھائی، اس نے 2-3 بار پکارا مگر اس نے بنوں کی طرف نہیں دیکھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر وہ آنسو اس نے خود ہی پی لیے اور بڑی گمبھیر آواز میں بولا، اپنی ذات میں ہر شخص تنہا ہے، روح کی یہ تنہائی کبھی دور نہ ہوگی، کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ شراب تو ایک بہانہ ہے زخموں کو چھیڑنے کا، باقی دنیا داری کی باتیں ہیں، کون سمجھے گا؟ جیسے وہ اپنے آپ سے ہی بولا، کیا کہہ رہے ہو زلفی بھائی؟ میں تو کچھ سمجھی نہیں، اور میں تمہیں کب سمجھا رہا ہوں؟ اس نے عاجز آ کر نگاہ اٹھائی۔ خدا کے لیے تم چلی جاؤ، آخر تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ دنیا میں تنگ کرنے کے لیے تمہیں کوئی نہیں ملتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ راتوں کو اٹھ کر کہاں جاتے ہیں اور دیر سے کیوں لوٹتے ہیں؟ یہ میرے ذاتی معاملات ہیں، میں جانتی ہوں آپ کہاں جاتے ہیں۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ آپ ضرور طوائف کے کوٹھے پر جاتے ہوں گے۔ پھر وہی لا یعنی بک بک شروع ہو گئی۔ سچ سے آپ بہت گھبراتے ہیں، مجھے پتہ ہے، اپنی شریف بیویوں کو ٹھکرا کر مرد ہمیشہ کوٹھے سجا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں ان غلیظ مکروہ عورتوں میں انہیں کیا ملتا ہے، حالانکہ انہیں اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہر رات نئے مرد کی دلہن بنتی ہے، اور جو ناز انداز عشوے غمزے اس سے دکھا رہی ہے، اس سے پہلے کئیوں کو دکھا چکی ہے اور اس کے بعد کئیوں کو دکھائے گی۔ اس کے باوجود اس کے سحر میں اسیر ہو جاتا ہے اور اس کی ایک ایک ادا کی قیمت ادا کرتا ہے۔ بکی ہوئی، مسلی ہوئی، پامال کی ہوئی، ذلیل سے ذلیل تر مرد کے ہاتھوں روندی ہوئی عورت کی پوری پوری قیمت چکاتا ہے، اور اس کا مشکور بھی نظر آتا ہے۔ اور اپنی بیوی سے بکواس بند کرو بنو، وہ زور سے چیخا، اور اپنی شریف النفس بیوی سے ذرا سا بھی قصور ہو جائے تو اسے معاف نہیں کرتا۔ کوئی اس کی طرف بری نگاہ سے دیکھ لے تو اسے طلاق دے دیتا ہے، ذرا سا ننگا پیٹ نظر آ جائے تو مار مار کے کھال ادھیڑ دیتا ہے۔ وہ بن ٹھن کر نکلے تو محض یاروں کو دکھانے کے لیے نکلتی ہے، ذرا محفل میں ہنسی نکل جائے تو بد کرداری کی علامت ہوئی۔ یہ ہے آوارہ مردوں کا دوغلا پن، کمینوں کو سر پر بٹھاتے ہیں اور شریف عورت کو جوتے کی نوک پر۔ ہاں اگر شریف عورت ہو تو، وہ بھاری اداس آواز میں بولا۔ سبھی عورتیں شریف ہوتی ہیں، آپ ان کو برا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔
اگر کوئی شریف عورت بد سلیقہ ہے، پھوڑ ہے، بد زبان ہے، تو آپ اس عیب کی قیمت پر اس کی شرافت نہیں قبول کرتے، بلکہ اس کی پوری سزا دینے کے لیے کبھی کسی جسم فروش کی گود میں جا چھپتے ہیں اور بہانہ کرتے ہیں کہ میری عورت زبان دراز ہے، اس لیے میں اس سے خوش نہیں ہوں۔ کیا وہ عورتیں جو ذرا کی ذرا آپ کو تسکین دیتی ہیں بڑی باہنر اور بے عیب ہوتی ہیں؟ کیا ان کے مزاج میں کرختگی نہیں ہوتی؟ وہ پھوڑ بد سلیقہ نہیں ہوتی؟ ان میں بھی یہ سب خامیاں ہوتی ہیں، مگر ذرا کی ذرا وہ بن ٹھن کر خوش اخلاقی کا مجسمہ بن کے آپ کے آغوش میں آ بیٹھتی ہیں۔ بھئی ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ اس ایک لمحے میں جو بھی نکالنا ہے اس کی جیب سے نکال لیں، اور یہ بھی جانتی ہیں کہ یہ مرد اپنی وفاشار بیویوں سے اکتا کر یہاں آتے ہیں۔ ان کو اس طرح خوش کرنا چاہیے کہ بیویوں کو بھولے ہی رہیں، اس لیے وہ اپنی زندگی کا سارا زور مرد کو پھانسنے ہی میں لگا دیتی ہیں، اور مرد ایسا الو کا پٹھا ہے، سمجھ بیٹھتا ہے آہا کتنی شاندار عورت ہے۔ ہاں، جس عورت کو مرد پھانسنے کے گر آتے ہیں وہ آپ کو شاندار لگتی ہے، اور جو صرف ایک مرد کے نام پر اپنا حسن اور جوانی لگا دیتی ہے، اس کا ذرا سا عیب، ذرا سی چوک اس کو زندگی بھر کے لیے آپ کی نظروں سے گرا دیتی ہے۔ ذرا ان حرافہ عورتوں کو بیویاں بنا کے رکھو تو آپ مردوں کو پتہ چل جائے کہ وہ بھی صرف دور سے سہانی لگتی ہیں، قریب رکھنے سے ان سے ایسی بو اٹھتی ہے جس میں سانس بھی نہیں لیا جا سکتا۔ بنو بنو، یکا یک زلفی کے ہاتھ سے جام چھلکنے لگا۔ بنو کو بولنے کے موڈ میں دیکھ کر اس نے نیا جام بھرا تھا، اور یہ سوچ کر کہ لڑکی بکواس کرتی جائے گی وہ دھیرے دھیرے پینے لگا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں بنو کی باتیں اسے تکلیف دینے لگیں۔ بنو، اس نے گھونٹ نکلا اور تہدیدی نظروں سے اسے گھورنے لگا۔ اے جی، میں آپ کے گھورنے سے نہیں ڈرتی، اور سچ بھی ضرور کہوں گی، مجھے بگڑے ہوئے بے راہ مرد بہت برے لگتے ہیں۔ دل چاہتا ہے جوتے مار مار کر ان کا چہرہ بگاڑ دوں۔ ایک اچھی خاصی عورت کو بگاڑ دیتے ہیں اور ایک مسخ کی ہوئی عورت کو سنوارنے میں اپنا دھن اور وقت لگاتے ہیں۔ جتنی محبت اور چاہ سے آپ اس بازاری عورت کے قریب جاتے ہیں، کبھی اپنی عورت کے قریب جا کر تو دیکھیں، کتنی خوش طبع اور شکر گزار نظر آئے گی۔ اس کے لیے تو آپ کے پاس صرف پھٹکار ہے، وقت نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ لڑاکا، فضول اور بےہودہ نظر آتی ہے۔ اس کو پہننے اوڑھنے کا ڈنگ نہیں آتا، وہ بچوں میں گھری رہتی ہے۔ بھائی اس کو بچے کیوں دیتے ہو تم لوگ؟ زلفی اچانک زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہاں، سنبھال کے رکھا کرو نا اپنی بیویوں کو، اپنے نفس کا نشانہ بھی نہ بنایا کرو اور بچوں کا مطالبہ بھی نہ کیا کرو، پھر وہ بھی ہمیشہ جوان رہے گی۔ اس کے علاوہ اسے ناز انداز سکھانے کے لیے مختلف مردوں سے بھی ملاتے رہا کرو، گاگ ہو جائے گی وہ۔ بنو، اب تم زبان بند کرو اور چلی جاؤ، زلفی نے گمبھیر آواز میں کہا۔ میں تو کہوں گی، سب کچھ کہوں گی، اور اگر بیچاری بیوی میں سے 1-2 سال بچہ نہ ہو تو مرد اسے تانے دیتا ہے، گھر سے نکل جانے کی دھمکیاں دیتا ہے، دوسری شادی پر آمادہ نظر آتا ہے۔ وہ ان کے لیے بچے بھی جنے، گھر کی دیکھ بھال بھی کرے، جوتیاں بھی کھائے، اور پھر بھی جوان رہے۔ کیا خوب! صرف آوارہ عورتیں ہی ہمیشہ جوان اور خوبصورت رہتی ہیں، انہیں اپنے چہرے اور جسم کی کمائی جو کھانی ہوتی ہے۔ زلفی پھر ہنسنے لگا۔ اچھا یہ تو بتاؤ بنو، یہ اتنی ڈھیر ساری باتیں تمہیں کس نے بتائی ہیں؟ کیا میرا ذہن نہیں ہے؟ میں پڑھی لکھی ہوں، سب سمجھتی ہوں۔ اس 4 دیواری سے باہر نکل کر تم نے دیکھا نہیں، ایسے ہی بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں تعلیم یافتہ ہوں، کتابیں پڑھتی ہوں، ذہن رسا رکھتی ہوں، اس دنیا میں رہتی ہوں، کان اور آنکھیں کھلی رکھتی ہوں۔ بتائیے تو میں نے کوئی بات جھوٹ کہی ہے؟ اچھا اب تم چلی جاؤ، تم نے مجھے بہت بور کیا ہے۔ ظاہر ہے اگر میں کوئی چھنال ہوتی، آوارہ لڑکی ہوتی، بن ٹھن کر آپ کو اپنی اداؤں سے لبھا رہی ہوتی تو مجھے آپ زمین پر بٹھانے کی بجائے اپنی گود میں بٹھاتے۔ اس بات پر پھر زلفی کو زور سے ہنسی آ گئی۔ آپ اس طرح میرا مذاق نہ اڑایا کریں زلفی بائی، وہ غصے سے بولی۔ میں ایک بے وقوف بچی سمجھ کر تمہیں معاف کر دیتا ہوں، ورنہ ایک چانٹے میں تمہاری طبیعت درست ہو سکتی ہے۔ واہ! بنو فرش پر سے کھڑی ہوگی۔ میرے ساتھ بدتمیزی سے پیش آ کر تو دیکھیں، میں آپ کی بیوی نہیں ہوں کہ خواہ آپ کا روب مان لوں گی، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی۔ اچھا جاؤ، اب جا کر آرام کرو، تمہیں شاید کوئی اور نہیں ملتا گھر میں، جب دیکھو میرے سر پر چڑھی ہے۔ خدایا، یہ کس جرم کی سزا ہے؟ اس نے بے بسی سے کہا۔ سزا تو ابھی آپ کو ملے گی، دیکھنا تو صحیح۔ بنو، وہ زور سے چیخا، خدا کے لیے چلی جاؤ یہاں سے، دنیا میں کسی اور آدمی کو اس فضول منطق کے لیے ڈھونڈ لو، میرے کمرے سے فوراً چلی جاؤ۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ ورنہ میں تمہیں ابھی پکڑ کر پھپھی اماں کے پاس لے جاؤں گا۔ پکڑ کر تو دیکھو، ہاتھ لگا کر تو دیکھو۔ وہ ڈر کے مارے پیچھے بھی ہٹتی جاتی تھی اور اسے تنبیہ بھی کرتی جاتی تھی۔ وہ بھی گھبرا کر اس کے قریب آ رہا تھا۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ تم مجھے امپریس کر لو گی تو غلط ہے۔ میں اس طبقے کی بےہودہ نیم خواندہ لڑکیوں پر لعنت بھیجتا ہوں جو خواہ انٹلیکچوئل بننے کی کوشش فرماتی ہیں اور زیادہ بے وقوف نظر آتی ہیں۔ میں بھی، وہ تقریباً روتے ہوئے بولی، آپ جیسے مرد پر تھوکتے بھی نہیں۔
توبہ، کس قدر توہین آمیز لہجہ تھا اس جنگلی کا۔ بنو کو اپنی بے حد توہین محسوس ہوئی، تبھی تو اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ جاؤ جاؤ۔ قریب آ کر اس نے زور سے بنو کو دھکا دیا۔ بنو کا سر سیڑھیوں کی دیوار سے ٹکرایا، وہ سنبھلی اور سرپٹ نیچے کو بھاگی۔ خبردار بھی کبھی ادھر کا رخ کیا۔ اسے بہت چیڑ ہو رہی تھی، وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ وہ تو سکون حاصل کرنے کے لیے تنہا بیٹھ کر پیا کرتا تھا، آج اتنی پی لی مگر سکون ہی ملا۔ چھٹانک بھر کی چھوکری نے تلخی کو اور بڑھا دیا۔ توبہ، یہ گھٹے گھٹے ماحول میں پلنے والی محرومیوں کی ماری ہوئی لڑکیاں بھی عجیب مصیبت ہوتی ہیں۔ اس نے اپنا سر تھام لیا۔ سیڑھیوں میں جھانک کر دیکھا تو وہ کم وقت جا چکی تھی۔ بنو جلدی جلدی نیچے اتر گئی، رضائی میں گھس کر خوب روئی، کتا، کمینہ، الو کا پٹھا، حرام زادہ، گالی پہ گالی دیے گئی۔ وہ اندھا کہیں کا، ایک دن جو مہربانی سے بولا ہو، میری جوتی کو اس کی پرواہ نہیں، لفنگا کہیں کا۔ ایسے ہی میں ہمدردی میں ماری گئی۔ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہی نہیں چاہیے۔ جانے وہ کب تک سسکتی، دل سے عہد کرتی سو گئی۔ دوسرے دن زلفی ایک ہفتے کے ٹور پر چلا گیا تھا اور کچھ دنوں بعد اماں بھی آ گئیں۔ اماں بھی کے آنے سے گھر میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ سارے محلے سے ان کا ملنا ملانا تھا، کوئی نواسے کی مبارکباد دینے چلا آ رہا تھا، کوئی حال پوچھنے آ رہا تھا۔ لیکن اماں بھی کو اچانک محسوس ہوا کہ لوگوں کے رویے میں ایک عجیب سا فرق آ گیا ہے۔ ہر کوئی جو انہیں ملتا ہے انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھتا ہے، یعنی کچھ کہنا بھی چاہتا ہے اور کچھ کہتا بھی نہیں۔ پھر اماں بی نے سوچا، ممکن ہے میرا خیال ہی ہو، ایک مہینے میں کچھ میرا ہی خیال بدل گیا ہوگا۔ یہ تو ایک روز وہ مریم کے ہاں پرسے کو گئیں، کیونکہ ان کے پیچھے اس کی ساس فوت ہو گئی تھی، تو وہاں محلے کی اور بھی عورتیں جمع تھیں۔ خالہ مینا اٹھ کر آ گئی، ادھر ادھر کی باتوں کے بعد بولی، کہیں بنوں کی بھی بات کی یا نہیں؟ نہیں بہن، ابھی تو پاس بھی کچھ نہیں، دے کر جلدی سے رخصت کر دوں۔ لڑکا ڈھونڈ لیا کیا؟ انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ نہیں تو بہن، کوئی اچھا رشتہ بھی نظر ہی نہیں آیا۔ لڑکا ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ خالہ رضیہ خالہ مینا کو آنکھ مار کے ذرا آگے آ گئی۔ کیا مطلب؟ اماں بی نے کہا۔ وہ ایک لڑکا تمہارے گھر میں بھی تو رہتا ہے۔ اماں بی کو ایک دم غصہ آ گیا، مگر انہوں نے اپنا غصہ پیا اور بڑی نرمی سے بولی، وہ کوئی لڑکا تو نہیں، اچھی عمر کا آدمی ہے، میرا دور پار کا عزیز ہے، کچھ جوڑ بھی ہو لڑکی کا، لوگ کیسے بنا سوچے سمجھے بات کہہ جاتے ہیں۔ چچی زینب بولی، بھائی ہمیں کیا معلوم، سنا تھا تم نے بنوں کی سگائی اس سے کر دی ہے، ایسی بے پرکی کس نے اڑائی؟ انہوں نے ساری محفل کو ناگواری سے دیکھا۔ بھائی تمہارے گھر سے ہی کوئی بات نکلی ہوگی نا؟ چچی زینب بلا کہاں چپ رہنے والی تھی۔ لو اور سنو، میں تو 1 مہینے بعد لائل پور سے آئی ہوں، تمہیں کیا معلوم 1 مہینے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ دادی فاطمہ نے آنکھیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ اماں بی کی زیرک نظر تاڑ گئی کہ محلے والوں نے کسی رائے کا پہاڑ بنا لیا ہے، لیکن اس وقت بڑی خوش اخلاقی سے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے بہن، جب بھی بیٹی کی سگائی کروں گی آپ سب کو ضرور بلاؤں گی، ہمسائیگی سے بڑھ کر کون سا ناتا ہوتا ہے؟ ہم بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں بتائے بغیر کیسے کر سکتی ہے؟ خالہ رضیہ نے کہا۔ بھائی برا نہ ماننا، ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ یہ تمہارا کرایہ دار یا بھانجا کچھ اچھا آدمی نہیں ہے، 2 بیویوں کو طلاق دے چکا ہے، شراب پیتا ہے، رات کو دیر سے آتا ہے، دیکھنا کہیں بیٹی کی قسمت نہ پھوڑ دینا۔ بھئی ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ شکریہ بہن، بی اماں نے لٹکتے ہوئے منہ سے کہا۔ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں، اور نہ ایسے قیامت تک ہو سکتا ہے۔ بی اماں نے چادر اوڑھی اور باہر نکل آئیں۔ بڑی سیانی تھیں، سارا راستہ ہی سوچتی آئیں کہ ضرور گھر میں کوئی بات معمول کے خلاف ہوئی ہے۔ گھر میں ذرا سی بے احتیاطی محلے میں افسانوں کو جنم دیتی ہے۔ یوں اماں بی نے خود بھی کبھی کسی کو معاف نہیں کیا تھا، جلدی دوسروں کے عیب پکڑ لیتی تھیں، اس لیے محلے والوں کو بدلہ لینے کا موقع مل گیا تھا۔ اماں بھی خوب جانتی تھیں اور سوچ رہی تھیں، جانے یہ کس جرم کی سزا ہے اور کس طرح ملے گی، مگر ان کے فرشتوں کو بھی علم نہ تھا کہ شریفہ جس دن شراب کی بوتلیں جولی میں بھر کر لے گئی تھی، وہ سیدھی زینب چچی کے ہاں گئی۔ یہ کیا گٹھڑ اٹھائے پھرتی ہے شریفہ؟ اس نے حسب معمول قریب آ کر گٹھڑ کو ٹھوکر ماری۔ بی بی خالی بوتلیں ہیں۔ اتنی خالی بوتلیں تجھے اس زمانے میں کس نے دیں؟ بی بی بس لے آئی ہوں۔ وہ کھسیانے انداز میں ہنسی۔ لا کھول گٹھڑ، 2-4 مجھے دے دے اور پیسے لے لے، مجھے ضرورت ہے۔ بی بی یہ آپ کے کام کی بوتلیں نہیں، ہاں تو کیسی بوتلیں ہیں؟ یہ کہتے خود زینب چچی نے اس کا گٹھڑ کھول دیا۔ یہ اتنی شراب کی بوتلیں کہاں سے لائی ہے؟ محلے میں کون ہے اتنا بڑا شرابی؟ بی بی مجھے تو بنو بی نے دی ہیں۔ بنو نے؟ اب تو اچھی طرح خریدنا ان کا فرض بن گیا تھا۔
بنوں نے کہاں سے لی؟ وہ جو ان کا رشتہ دار وہاں رہتا ہے نا، اس کی الماری سے۔ بنوں وہاں اس کے کمرے میں جاتی ہے؟ جاتی ہے، وہ تو وہیں رہتی ہے، میرے ساتھ ہی مل کر صفائی کراتی ہے۔ اور اس نے خود تمہیں یہ بوتلیں دی؟ ہاں، کہہ رہی تھی خالی ہیں، تم لے جاؤ، بیچ کر کوئی چیز لے لینا۔ تو بنوں کو معلوم ہے وہ شراب پیتا ہے؟ اے بی بی، وہ سب جانتی ہے، بچی تو نہیں۔ کیا بنوں بھی اس کے ساتھ پینے لگی ہے؟ اللہ ہی جانے۔ آخر اس نے بنوں کو اختیار دیا ہوگا تو اس کے کمرے کی چیزیں اٹھاتی ہے۔ اے جی، اس نے تو مجھے عطر کی خالی شیشیاں بھی دی تھیں، یہ بڑی بڑی ولایتی شیشیاں۔ سچ مچ؟ اور کچھ بتا۔ کیا بتاؤں بی بی، وہ تو اتنے پیار سے اس کی ایک ایک چیز جھاڑ کر رکھتی ہے، جیسے بس کیا بتاؤں۔ کتابیں رکھے تو بنوں، کپڑے سجائے تو بنوں، جوتے پالش کرے تو بنوں، ایک پرانے جوتوں کا جوڑا بھی میرے قسم کے لیے دیا۔ تو یہ بات ہے۔ اور وہ بڑھیا واپس آئی کہ نہیں؟ ابھی تو نہیں آئی۔ ہاں، بیٹی کو موقع دے کر چلے گی، جب اچھی طرح پھنسا لے گی تو پھر آئے گی۔ بس یہاں سے بات نے سفر کرنا شروع کیا اور محلے کے ہر گھر میں خود بخود پہنچتی گئی۔ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ کئی گھروں نے شریفہ سے تصدیق چاہی اور شراب کی بوتلوں کی بات اس نے ہر ایک کو صاف صاف بتا دی، حتیٰ کہ کالو کباڑیے کو بھی، جو اس کے پاس ولایتی شراب کی اتنی بوتلیں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ پھر تو ان کے گھرانے پر نظر رکھی جانے لگی۔ بنوں کے طور طریق سب کو بدلے ہوئے نظر آنے لگے، حتیٰ کہ اس کا گول مول سا بھرا بھرا جسم بھی پہلے سے پھیلا پھیلا لگا۔ اماں بھی غصے سے کھولتی گھر پہنچی اور آتے ہی پھپھی اماں کو پکارا، اے مہرو بھی، ادھر تو آنا ذرا۔ آج باجوج کے تیور اور تھے، نہ ڈر گئی۔ سچ سچ بتانا، میرے پیچھے کیا بات معمول کے خلاف ہوئی تھی؟ معمول کے خلاف کچھ بھی تو نہیں۔ یاد کرو مہرو بھی، یاد کرو، بنوں نے کچھ ایسی ویسی حرکت تو نہیں کی؟ بنوں تو میری آنکھوں کے سامنے رہی، بلکہ میں نے کسی سہیلی کے ہاں بھی اسے نہیں جانے دیا۔ وہ کچھ یاد کرتے ہوئے بولی، اور زلفی نے تو کچھ ایسی حرکت نہیں کی؟ نہیں تو۔ ہاں، پھوپھی اماں کو یاد آیا۔ انہوں نے بڑی سادگی سے بتا دیا کہ ایک تو بنوں شریفہ کے ساتھ اس کے کمرے کی صفائی کروا دیتی تھی، اور دوسرے وہ جس دن بیمار تھا اور بنوں چائے دینے گئی تھی، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوا۔ تمہیں معلوم ہے یہ شریفہ بڑی حرافہ ہے، جا کر دیکھو سارا محلہ کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب اماں بھی نے محلے والیوں کے چھوٹے چھوٹے کچوکے بیان کیے تو پھوپھی اماں کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا کیا جائے؟ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئیں۔ زلفی کو نکال نہ سکتی تھیں، سال کا کرایہ ایڈوانس لیا تھا، وہ بھی سنار کو دے دیا تھا، اور ابھی 2 مہینے باقی تھے۔ ابھی وہ اسی ادھیڑ بن میں تھی کہ کیا کریں کہ افواہیں محلے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی گئیں۔ روز کوئی نہ کوئی نئی بات اماں کے کانوں تک پہنچتی۔ کچھ بیچ میں خیر خواہ بھی تھے جو اماں کو آ کر بتا دیتے تھے۔ اب تو جب اماں باہر نکلتی تو ایسے لگتا جیسے ہر مرد اور عورت ان کو طنزیہ نظروں سے دیکھ رہا ہے، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اماں کے اندر ہر وقت لاوا پکتا رہتا۔ کبھی اس وقت کو کوستی جب انہوں نے زلفی کو گھر کرائے پر دیا تھا، اپنی کوری بچی کے دامن پہ داغ لگا لیا، اور کبھی دل چاہتا بنوں کا گلا گھونٹ دے۔ سرکشی اس کی فطرت میں تھی۔ جس کم وقت کی شادی کرنے کی خاطر اماں بھی نے یہ زہر پیا تھا، اسی کی راہ میں زلفی بہت بڑی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بہت دن سوچنے کے بعد اماں بھی اور پھوپھی اماں پھر سر جوڑ کر بیٹھ گئیں، اور انہوں نے یہی مناسب جانا کہ یہ محلہ چھوڑ دیں، ورنہ بنوں کی بارات یہاں سے کبھی نہ اٹھ سکتی تھی۔ اول تو کوئی ڈھنگ کا رشتہ ہی نہیں آ رہا تھا، اور اگر کوئی رشتہ مناسب مل جائے مگر افواہیں سن کر لوٹ جائے تو اور بھی برا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے بنوں ساری زندگی کنواری بیٹھی رہے گی۔ اماں بھی اور پھوپھی اماں نے خفیہ میٹنگ کرنے کے بعد یہی فیصلہ کیا کہ وہ یہ محلہ چھوڑ جائیں۔ نچلا حصہ بھی کرائے پر دے دو بھابھی، پھوپھی اماں نے مشورہ دیا تھا، اس طرح کچھ اور پیسے بھی جمع ہو جائیں گے اور ہم کسی اور محلے میں منتقل ہو جاتے ہیں اور کوشش کر کے جلد بنوں کی شادی کر دیتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، اماں بھی نے کہا، تم اپنی اسٹیشن والی سہیلی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو اس طرف ہمارا کوئی سستا سا مکان ڈھونڈ دے۔ دیکھو 150-200 سے زیادہ کرایہ نہ ہو، ورنہ ہمارے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہ بچے گا۔ ٹھیک ہے، پھوپھی اماں نے برقع سر پر لیا اور باہر نکل گئیں۔ دوسرا کام اماں بھی نے یہ کیا کہ ایک دور کے محلے کی نائن کو 100 روپے ایڈوانس دے کر کہا، 2-4 مہینوں میں بنوں کے لیے مناسب رشتہ ڈھونڈ دے تو اس کو منہ مانگی رقم دیں گی۔ پھوپھی اماں برقع پہن کر اسٹیشن کی طرف نکل جاتی، وہاں سے اپنی سہیلی
کو ساتھ لے کر مکان ڈھونڈا کرتی۔ اماں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی اچھا سا کوارٹر ہی مل جائے تو ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے اور خود گھر پر سارا دن بنوں کا پہرا دیتی۔ زلفی کا وہی معمول تھا، کبھی دورے پر چلا جاتا، کبھی یہاں ہوتا۔ جس دن سے بنوں زلفی کی ڈانٹ کھا کر آئی تھی، پھر اس نے خود ہی اس کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔ ایسے بے خدا آدمی کے منہ لگنے کا کیا فائدہ؟ پھر اماں بھی کی نظر بھی تو عقابی تھی، لیکن اماں بھی جس طرح اسے آج کل دیکھتی تھی اس کی جان ہی تو نکل جاتی۔ بات بات میں یوں غصہ دکھائی جاتی، ذرا سی غلطی پر لعنت ملامت شروع کر دیتی۔ اماں بھی اندر ہی اندر اس پر پیچ و تاب کھاتی رہتی تھی۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ اسے کچا چبا جائیں۔ وہ شراب کی بوتلوں والی بات بھی انہوں نے شریفہ سے پوچھ لی تھی اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بنوں کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آج کل وہ اس پر کڑی نگاہ رکھتی تھیں۔ کچھ بھی تو گھر میں نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی انہیں بنوں پر اس کے لاؤبالی پن پر غصہ آیا رہتا۔ اس نامراد کو کیا پتا کہ اٹھتی جوانی میں اگر بدنامی کا ایک چھینٹا بھی بد نصیب لڑکی کے دامن پر پڑ جائے تو اس کی ساری زندگی جہنم میں جاتی ہے۔ لڑکی ذات تو کانچ ہوتی ہے، کانچ، ذرا سی ٹھوکر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ کتنی احتیاط سے اس بدبخت کو رکھا، مگر پھر بھی اس نے اپنی بے وقوفی سے ہمارے لیے مسئلے کھڑے کر دیے۔ اس اتنے بڑے جہان میں دو بوڑھی عورتیں ادھر ادھر پاگلوں کی طرح بھاگتی پھر رہی تھیں۔ بات ایسی تھی کہ خون کے رشتوں کو بھی بتا نہ سکتی تھیں۔ پھر اماں کا خیال تھا ان باتوں پر پردہ ڈال دینا چاہیے، جلد از جلد اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے، لٹھ لے کر لوگوں کے پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے۔ اس کا حل یہی تھا کہ وہ اس محلے سے دور کہیں جا کر بنوں کی شادی کر دیں۔ بے سکون کر دیا تھا اس بنوں نے انہیں۔ اس روز بنوں بھی نہا کر اور اپنا گلابی جوڑا پہن کر اندر سے نکلی تھی۔ آج اس کی سہیلی کے ہاں میلاد شریف تھا اور پھوپھی اماں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے چھوڑ آئیں گی۔ صندوق میں سے نکال کر اس نے اپنی ڈھیر ساری کالی کالی کانچ کی چوڑیاں پہنی تھیں، ناک کی کیل کو دھو کر صاف کیا تھا، بڑے کرینے سے بال بنائے تھے، موٹی موٹی آنکھوں میں کاجل کے ڈورے ڈالے تھے۔ ذرا سا بن سنور کر ابھی وہ باہر نکلی ہی تھی کہ باہر کے دروازے سے اچانک زلفی آ گیا۔ یہ اس کے جانے کا وقت نہیں تھا، مگر کبھی کبھی جب اسے اچانک ٹور پر جانا ہوتا تو سامان لے جانے آ جایا کرتا تھا۔ ہنستی ہوئی بنوں دروازے کی طرف جا رہی تھی کہ زلفی سے ٹکرا گئی۔ کم بخت ہنسی اور بھی زور سے نکل گئی۔ زلفی نے لمحہ بھر کو نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ یوں سج دج کے ساتھ تو اس نے اسے کبھی دیکھا نہ تھا۔ حیرت سے دیکھتا ہوا اوپر چلا گیا۔ باورچی خانے سے نکلتی ہوئی اماں کو جانے اس ٹکراؤ اور اس ایک نظر میں کیا نظر آیا کہ لپکتی ہوئی باہر آئیں اور بنوں کو چٹیا سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی صحن میں لے گئیں، پھر اسے دھڑ دھڑ مارنا شروع کر دیا۔ بنوں پہلے تو بوکھلا گئی، پھر روتے ہوئے بولی، اماں میرا قصور تو بتا، اماں میرا قصور تو بتاؤ۔ مگر اماں میں جانے اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی۔ زور زور سے اسے کلے تھپڑ اور دو ہٹر مارتی جاتی اور کہتی جاتی، ابھی پتہ چل جائے گا تیرے قصور کا، کمینی حرافہ، آج میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ جا کے سن سارا زمانہ کیا کچھ کہہ رہا ہے، کیا گل کھلائے ہیں تو نے، اگر مر جاتی تو مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا۔ نامراد بدبخت، کیا گل کھلائے ہیں میں نے؟ بنوں چیخنے لگی، ایسے ہی اماں تم دوسروں کا غصہ مجھ پر نکال رہی ہو، تمہیں تو عادت ہے۔ ہاں مجھے عادت ہے۔ کپڑے دھونے کا ڈنڈا ساتھ ہی پڑا تھا، اماں نے غصے سے وہ اٹھا لیا۔ پہلا ڈنڈا پڑتے ہی بنوں بلبلا اٹھی، اماں اماں، وہ مر گئی۔ چیخو پکار کی آواز سن کر زلفی نے سامنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور نیچے جھانکا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سارا ڈرامہ کس سلسلے میں ہو رہا ہے۔ پھر جائے گی اس آوارہ بدماش کے کمرے میں، بتا، جا کے سن تو سارا محلہ کیا کہہ رہا ہے۔ خاندان کو تو نے کالک لگا دی، کمینی، کوئی اچھا آدمی تو ڈھونڈا ہوتا، گھر کھانے کو نہیں ہے اور بیٹی عشق لڑانے چلی ہے۔ اماں جی کو جب غصہ آتا تو اسی طرح آتا تھا، اور جب وہ مغضوب الغضب ہوتی تو کسی کی بات نہیں سنتی تھی، خواہ وہ غلطی پر ہوں یا راستی پر۔ اب بنوں کو سمجھ آئی کہ اسے کیوں مار پڑ رہی ہے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ بے قصور ہے، اور پھر تو اماں کی ہی بیٹی تھی۔ اتنی مار بلا وجہ کھانے پر اسے بھی طیش آ گیا تھا۔ بولی، سب مر جائیں یہ محلے والے، زلفی بھیا، اماں بھی، سب مر جائیں تاکہ مجھے باتیں بنانے والا کوئی نہ ہو۔ اور تو کیوں نہ مر جائے کم بخت، 100 بلاؤں کی ایک بلا۔ تم مار دو مجھے اماں، اپنے ہاتھوں سے مار دو۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ محلے والے سچے اور میں جھوٹی ہوں تو پھر ٹھیک ہے، میں نے جو کچھ کیا بہت اچھا کیا۔ اماں کا ہاتھ اور تیزی سے چلنے لگا، اب زبان بھی چلاتی ہے، آج میں تیرا قیمہ کر دوں گی، کر دو قیمہ، کر دو۔ بنوں اور زور سے رونے لگی، بول بول، پھر ایسی حرکت کرے گی؟ ضرور کروں گی، ضرور کروں گی۔ بنوں مار کھائے گی اور بولے گی، ہاں میں زلفی بائی سے عشق کرتی ہوں، ان سے چھپ چھپ کر ملتی ہوں، ان سے شادی کروں گی، ان کی بیوی بنوں گی۔ حرام زادی،
اماں نے نئے سرے سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ لفنگا بدماش تجھے بھی طلاق دے کر گھر بٹھا جائے گا۔ تیری جیسی نااقبت اندیش لڑکیوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ ہوتا رہے ہوتا رہے، مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ اماں نے ڈنڈے سے اس کی ساری چوڑیاں توڑ دیں۔ ایسا زناٹے دار تھپڑ مارا کہ ناک کی کیل اڑ کر دور جا پڑی۔ ناک میں سے خون بہنے لگا، کلائیاں الگ زخمی ہو گئیں۔ اپنی زخمی کلائیوں کو دیکھ کر بنو اور بھی دردناک آواز میں رونے لگی۔ ضرور کروں گی، وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا۔ اس سے پہلے میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اوپر کھڑکی میں کھڑے زلفی کی سمجھ میں ساری بات آ گئی تھی۔ اماں اتنی بے دردی سے غریب لڑکی کو مار رہی تھیں کہ کئی بار بے اختیار اس کا دل چاہا دوڑ کر جائے اسے چھڑا لائے، مگر وہاں جانے کا مطلب تو یہ تھا کہ اماں جو کچھ کہہ رہی ہیں اس کی تصدیق ہو جائے گی۔ بیچارہ بے بس بنا کھڑا تھا اور عورتوں کی جہالت کا ماتم کر رہا تھا۔ پھوپھی اماں گھر مل جانے کی خوشخبری لیے جوں ہی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئیں، چیخو پکار سے سہم سی گئیں۔ اماں بھی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اور لہو لہان بنو نیم بے ہوشی کی حالت میں سسک رہی تھی۔ ان کی نظر ادھر ادھر جا پڑی۔ زلفی انہیں دیکھ کر ہٹ گیا، مگر آس پاس کے گھروں کی کھڑکیوں اور دالانوں میں طنزیہ آنکھیں انہیں صاف نظر آ گئیں۔ انہوں نے برقع زمین پر دے مارا اور آگے بڑھ کر باورچ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ واہ بھابھی، آپ بھی کمال کرتی ہیں، کوئی لڑکی کو یوں مارتا ہے؟ ارد گرد تو دیکھو، اپنے آپ کو خود تم نے تماشا بنا رکھا ہے۔ ایک بات دبانے کی بجائے تم نے اسے اچھی ہوا دی ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے بنو کو گھسیٹا اور اندر لے گئیں۔ کھسیائی ہوئی اماں بی بی پسینہ پونچھتی ہوئی ان کے پیچھے چل دیں۔ بنو اتنی نڈال ہو چکی تھی اس سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ واہ واہ بھابھی، بڑی عقل مندی کر رہی تھی آپ۔ پھوپھی اماں نے بڑے تعصب سے اماں بی کو دیکھا۔ لڑکی کی جان نکل جاتی تو کیا ہوتا؟ پھوپھی ماں، مجھے مر جانے دیں۔ بنو سسکیوں میں بولی، میں مر جاؤں گی، زندہ نہیں رہوں گی۔ ایسا ظلم کبھی دنیا میں ہوا ہے؟ اب جو اماں بی نے سسکتی ہوئی لہو لہان بنو کو دیکھا تو انہیں اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ معصوم سی جان اور اتنی مار، جانے وہ غصے میں پاگل کیوں ہو گئی تھیں۔ بنو تو ان کے دل کا ٹکڑا تھی، سب سے لاڈلی بچی تھی۔ یہ انہوں نے کیا کر ڈالا؟ ان کے دل سے ممتا کے چشمے پھوٹنے لگے۔ یہ لال لال خون ان کے سینے پر برچھیوں کی مانند چبھنے لگا، لیکن تھیں اپنی بات کی پکی۔ اگر وہ اسے فوراً سینے سے لگا لیتیں تو خجالت ہوتی۔ باہر نکل گئیں اور پھوپھی ماں کو اشارے سے بلا گئیں۔ وہ بھی ان کے پیچھے نکل گئی۔ مہرو، میرا تو کلیجہ نکلا جاتا ہے، جانے غصے میں کتنا مار بیٹھی ہوں۔ ذرا اس کا منہ ہاتھ دھلوا کر کپڑے بدلوا دو، چائے بھیجتی ہوں، میری بچی کو پلا دو۔ چائے بناتے ہوئے اماں بھی جھر جھر نیر بہاتی رہیں۔ ہائے، یہ ممتا بھی کیسی ظالم شے ہے۔ ان کا دل چاہتا چولہے کی بھڑکتی ہوئی آگ میں اپنے ہاتھ ڈال کر جلا دیں، وہ ہاتھ جو اپنی معصوم اور بے گناہ بچی پر اٹھے۔ تیز تیز سیڑھیاں اترتا ہوا زلفی ایک دم ان کے پاس آ کر رکا اور بولا، خالہ اماں، میں ٹور پر جا رہا ہوں۔ خالہ اماں نے کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے آنسو بہاتی رہیں۔ ساری مصیبت کی جڑ یہی نگوڑ مارا تھا، انہوں نے نہیں سنا اس نے کب آنے کو کہا۔ زلفی ایک ہفتے بعد جب ٹور سے واپس آیا تو گھر کے اندر والے دروازے میں بہت بڑا تالا پڑا ہوا تھا۔ اس نے سوچا گھر والے کہیں گئے ہوں گے، آ جائیں گے، لیکن کچھ ہی روز بعد اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایک تھانے دار صاحب وردی میں ملبوس کرخت سے چہرے کے ساتھ گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ دو ایک روز تو وہ انہیں خاموشی سے دیکھتا رہا، تیسرے روز آخر پوچھ ہی بیٹھا، جناب، وہ خالہ اماں کدھر ہیں جو یہاں رہتی تھیں؟ انہوں نے پہلے تو زلفی کو بڑی مشکوک نظروں سے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر بولے، ہم نہیں جانتے، ہم تو ان کے نئے کرایہ دار ہیں اور 1 سال کا ایڈوانس کرایہ دے چکے ہیں۔ پھر انہوں نے اس طرح زلفی کو دیکھا کہ اسے بتانا ہی پڑا، میں ان کا بانجا ہوں، دورے پر تھا جب وہ چلی گئیں، اس لیے اب ان کا پتہ پوچھ رہا ہوں۔ تھانے دار صاحب کی ہر نظر جیسے کہہ رہی تھی، اچھے بانجے ہو کہ خالہ بتائے بغیر ہی یہاں سے چلی گئیں، کہیں تم ہی تو ان کے جانے کا سبب نہیں ہو۔ پھر کس کس سے اس نے خالہ اماں کا پتہ نہ پوچھا۔ محلے میں کوئی بھی نہ جانتا تھا، نہ جانے خالہ اماں کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ ان کے یوں غائب ہونے کی وجہ وہ خوب جانتا تھا، اسی لیے تو اپنے ضمیر کا مجرم بنا پھرتا تھا۔ 2 مہینے گزر گئے، سال ختم ہو گیا تھا اور وہ آئندہ سال کا کرایہ بھی انہیں بھجوانا چاہتا تھا۔ خالہ اماں نے تو پلٹ کر خبر نہ لی تھی۔ ایک دن اچانک ڈاکیے پر اس کی نظر پڑ گئی، اس کو ایک طرف لے جا کر اس نے خالہ اماں کا پتہ پوچھا۔ وہ صاف ٹال گیا تو زلفی نے کہا، بھئی، ہر مہینے دبئی سے ان کا بیٹا منی آرڈر بھیجا کرتا ہے، آخر وہ تم کس پتے پر بھیجتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم جناب، ڈاکیا بولا، پوسٹ ماسٹر صاحب کو ہی ان کا پتہ ہے، وہی بھیجتے ہیں۔ دیکھو میاں، میں کوئی چور و چکا نہیں ہوں، ان کا 1 سال سے کرایہ دار ہوں، جب وہ گئے ہیں تو میں یہاں نہیں تھا،
اب سال ختم ہو گیا ہے، اگلے سال کا کرایہ بیچنا ہے، تم مجھے پتہ بتا دو، میں کون سا خود جاؤں گا، منی آرڈر کر دوں گا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی زلفی نے 10 کا نوٹ نکال کر ڈاکیے کی جیب میں ڈال دیا۔ پسو پیش کرتا ہوا ڈاکیا آمادہ ہو گیا۔ جناب صحیح تو مجھے یاد نہیں، بس اندازے سے بتاتا ہوں، آپ خود ڈھونڈ لیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ ڈاکے کے بتائے ہوئے پتے پر ڈھونڈتا ہوا زلفی نئے محلے میں پہنچ گیا۔ اسٹیشن کے اس پار ویران سی کالونی میں بڑی ماں نے گھر لے لیا تھا۔ گھروں پر نمبر بھی نہیں لکھے ہوئے تھے۔ یوں ہی اندازے سے گنتا اور دیکھتا ہوا وہ ایک گھر کے آگے ٹھہر گیا۔ شاید یہی ہو۔ اسی وقت کوئی اندر سے باہر نکلا۔ یہ خالہ اماں تھیں۔ اسے دیکھ کر ٹھٹک گئیں۔ اگر گھر سے باہر نہ نکلی ہوتی تو کبھی تسلیم نہ کرتی کہ یہ ان کا گھر ہے۔ انہوں نے بڑی ناگواری سی شکل بنائی۔ ان کے سلام کا جواب دینے کی بجائے بولی، تم یہاں کیا لینے آئے ہو، اور گھر کا پتہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ یہ تو غیر ضروری سوال ہے خالہ اماں، ڈھونڈنے والے پا ہی لیتے ہیں۔ اصل میں مجھے اگلے سال کا کرایہ دینا تھا، اس لیے آیا ہوں۔ ہم نے ابھی سوچا نہیں اگلے سال کے لیے تمہیں گھر دے سکیں گے یا نہیں۔ آپ مجھ سے بہت خفا معلوم ہوتی ہیں خالہ اماں۔ خالہ اماں دروازے سے باہر نکل گئی۔ مہربانی کر کے ہمارے گھر کا پتہ محلے میں کسی کو نہ بتانا، اور تمہیں بھی بغیر اجازت آنے کی ضرورت نہیں۔ خالہ اماں ایک طرف کو مڑ گئیں۔ وہ چاہتے ہوئے گھر کے اندر نہ جا سکا۔ دوسرے دن صبح کے وقت وہ کرائے کے پیسے لے کر ان کے گھر پہنچ گیا۔ خالہ اماں سامنے چارپائی پر بیٹھی دال چن رہی تھی۔ خالہ اماں میں آ جاؤں؟ جب اس نے کہا تو خالہ اماں چونک گئی۔ تم آج پھر آ گئے ہو؟ میں کرائے کے پیسے لے کر آیا تھا۔ قریب آ کر اس نے 100 کے بہت سے نوٹ اماں کے پاؤں کے قریب رکھ دیے اور خود چارپائی کی پائنتی کی طرف بیٹھ گیا۔ اماں نے نظر اٹھا کر ان زہر مہرہ رنگ کے 60 سانپوں کی طرف دیکھا اور جیسے ان کے کلیجے میں پھونک سی اٹھی۔ یہ 12,000 روپے۔ یہ 12,000 روپے ہی تو ہیں سارے فساد کی جڑ۔ انہی 12,000 روپے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کا دامن گدلا کیا، اس کے پنڈے کو اذیت دی۔ 12,000 پر میں نے اپنی بچی کو وار دیا۔ یہ 12,000 روپے کس قدر ظالم ہیں، مگر کس قدر ضروری ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ناگ ہے، ڈس لیں گے، ان کو چھونا پڑتا ہے، ان کی کسی کو ضرورت نہیں ہے، مگر یہی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اماں ابھی سوچ ہی رہی تھیں کہ سامنے سے پھوپھی اماں نکل آئیں۔ ارے زلفی، کب آئے، کیسے ہو؟ اچھا ہوں پھوپھی ماں، میں کرایہ دینے آیا تھا۔ بہت کمزور لگ رہے ہو، رنگ بھی وہ نہیں رہا، داڑھی بھی بڑھا رکھی ہے، خیر تو ہے؟ اماں نے اب غور کیا، ورنہ کل سے مارے تعصب کے انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا تھا۔ پھوپھی ماں کی آواز سن کر بنو دوڑ کر باہر آئی، زلفی کو دیکھ کر وہیں دہلیز میں رک گئی، پھر دروازے کا ایک پٹ زور سے پکڑ کر بولی، اماں، اے اماں، زلفی بائی آئے ہیں، اب پوچھ لو نا ان سے میں نے کیا برائی کی تھی، کون سا عشق کیا تھا ان کے ساتھ، کبھی ان کی محبت کا دم بھرا تھا، کب ان سے شادی کرنے کا وعدہ کیا تھا، پوچھو نا اماں مجھ سے، سامنے ہیں، بتا دیں گے آپ کو۔ مجھ پر اتنا بڑا الزام آ گیا، صرف اتنا ہی قصور تھا نا میرا کہ میں نے ان کو سدھارنا چاہا، میں نے چاہا کہ یہ شرافت کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں، لوگ ان سے نفرت نہ کریں، یہ بھی عام انسانوں کی طرح اپنا گھر بسا لیں، آوارگی کا لیبل اپنے ماتھے سے اتار لیں۔ اس کے علاوہ اور میں نے کیا کیا، بتائیں نا، بتائیں زلفی بائی، اماں کو سب کچھ بتائیں۔ پھر اماں نے مجھے اس قدر کیوں مارا، اتنا کیوں مارا کہ میرے جسم پر اب تک نیل پڑے ہیں؟ بنو رونے لگی۔ زمانے کے سامنے مجھے رسوا کر دیا، کیا میں اتنی بری تھی کہ مجھے چوروں جیسی مار دی جاتی، کاش میں مر گئی ہوتی۔ اماں بھی تو پہلے ہی آپ دیدہ بیٹھی تھیں۔ بنو کی باتیں سن کر باقاعدہ رونے لگیں۔ آپ نے زلفی بائی مجھے مار پڑوائی، مجھے اپنے گھر سے بے گھر کیا، اور روتے روتے بولی، میرے باپ کی حویلی چھڑوائی، جیتے جی اماں مجھے اس قبر میں لے آئی ہیں، مجھے اپنا گھر یاد آتا ہے، اپنا کمرہ یاد آتا ہے، اپنے ابا یاد آتے ہیں، نہ ابا مرتے نہ ہم یہ دن دیکھتے، بن باپ کے جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کے مقدر میں سیاہیاں اور بن باس لکھے ہوتے ہیں، مجھے بھی اپنی معصومیت کی سزا مل رہی ہے، اور آپ آج پھر 12,000 لے کر میری اماں کو خریدنے آ گئے ہیں۔ ان 12,000 سے سونے کا سیٹ تو بن سکتا ہے، میری لوٹی ہوئی نیک شہرت واپس نہیں آ سکتی۔ اس بات پر پھوپھی اماں بھی رونے لگیں۔ حالات یوں صورت اختیار کر لیں گے، زلفی کو امید نہ تھی۔ اس نے سب کی طرف مجرمانہ نظروں سے دیکھا اور پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ پھوپھی ماں نے روتے ہوئے بنو کے سینے سے لگایا۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد ہاتھوں میں بہت سے ڈبے پکڑے ڈرتا ڈرتا زلفی ان کے گھر میں داخل ہوا۔ سامنے کوئی نظر نہیں آیا تو اندر کو چلا۔ پھوپھی اماں نے اسے اندر جاتا ہوا دیکھ لیا تھا۔ اس کے پیچھے لپکی اندر بنو زمین پر دری بچھائے بیٹھی کشیدہ کاری کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور سارے ڈبے اس کے آگے رکھ دیے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ان سب میں چوڑیاں ہیں، اتنی بے شمار چوڑیاں؟ ہاں بنو،
اس دن خالہ اماں نے تمہیں ناحق مارا تھا نا، تو تمہاری کلائیوں کی سب چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں اور تمہاری ناک کی کیل دور جا پڑی تھی۔ اس ڈبی میں کیل ہے۔ اس نے سونے کی کیل اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ اندر آتی ہوئی پھوپھی ماں مسلطن دروازے میں رک گئیں۔ کیا بتاؤں بنو، اس دن تمہیں مار کھاتا دیکھ کر مجھے کتنا دکھ ہوا تھا۔ خدا کی قسم، میرا دل چاہتا تھا اپنے آپ کو قتل کر دوں۔ میری وجہ سے تم پر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں چین سے نہیں سویا۔ اب جب تک تم مجھے معاف نہ کر دو گی مجھے سکون نہ ملے گا۔ میں نے تمہارے خلوص کو پہچانا نہیں تھا۔ یہ ڈبے لے جائیے یہاں سے۔ بنو نے سب ڈبے پھینک دیے۔ چوڑیاں ادھر ادھر بکھر گئیں۔ آپ کو خیرات دینے کی عادت ہے شاید۔ نہیں بنو، میں بڑے خلوص سے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں اور میں کسی قابل نہیں ہوں۔ اتنے میں اماں بھی گھر میں داخل ہوئی۔ پھوپھی ماں کو دروازے سے لگ کر باتیں سنتے دیکھ کر کرخت لہجے میں بولی، کون ہے اندر؟ کون آیا ہے؟ زلفی ڈر کر کھڑا ہو گیا اور پھر باہر نکلا ہے۔ اچھا تو آج تم پھر آ گئے ہو؟ انہوں نے غصے سے لرزتے ہوئے کہا۔ تمہیں کس نے آنے کی اجازت دی ہے؟ اپنے 12,000 روپے لے جاؤ۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں گھر میں نہیں رکھیں گے۔ لاؤ میرو بھی میری صندوقچی اندر سے۔ پھوپھی ماں صندوقچی لینے چلی گئی۔ خالہ اماں آپ ناراض نہ ہو، میں تو آج بنو سے معافی مانگنے آیا تھا۔ کس نے اجازت دی ہے تمہیں بنو سے بات کرنے کی؟ اس کی زندگی میں کانٹے بو کر اب تم اور کیا چاہتے ہو؟ چاہتے کہ ہم یہ شہر چھوڑ جائیں؟ نہیں خالہ بھی، آپ غصہ نہ ہو، میں اب کبھی نہیں آؤں گا، بلکہ اپنا ٹرانسفر کروا لوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ باہر کو جانے لگا۔ پھوپھی ماں صندوقچی لے آئی تھی۔ ٹھہرو، اپنی رقم لیتے جاؤ۔ اس نے مڑ کر دیکھا، بنو دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دروازے کے ایک پٹ کے ساتھ اپنا رخسار لگائے دروازے سے لپٹی کھڑی تھی، جانے اس کی پھیلی پھیلی آنکھوں میں کیا تھا۔ زلفی جاتے جاتے رک گیا اور بولا، خالہ اماں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ سن لیں آپ۔ اگر آپ کو منظور ہو تو مجھے بیٹھ جانے کو کہیں، ورنہ میں چلا جاؤں گا۔ خالہ اماں خاموش ہو گئیں۔ زلفی کہنے لگا، خالہ اماں میں کیا ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میرا ماضی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی بات منہ سے نکالوں، مگر میں اتنا برا بھی نہیں جتنا مجھے سمجھ لیا گیا ہے۔ جب سب مجھے برا کہنے لگے تھے تو میں نے بھی برا بن کر دکھانے کا تہیہ کر لیا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ میں شراب پیتا ہوں، بلکہ پیتا تھا۔ جس روز آپ نے بنوں کو مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں نے قسم کھا لی کہ جب تک آپ کی غلط فہمی دور نہیں کروں گا شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ سو آج تک میں نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کا میری صحت پر بھی اثر ہوا ہے، مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ پھوپھی ماں پوچھ رہی تھی، تو کمزور کیوں ہو گیا ہے؟ اب چھوڑ دیا ہے تو قیامت تک ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ بھی سچ ہے کہ میں 2 بیویوں کو طلاق دے چکا ہوں۔ اب میں اپنی صفائی پیش نہیں کروں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا اس بارے میں میری بھی سنی جائے۔ نجمہ کو آپ بھی جانتی ہیں، جتنی خوبصورت تھی وہ اتنی بد مزاج اور بد زبان تھی۔ اس کا خیال تھا میں اس کے حسن کا اسیر ہو جاؤں گا۔ اس نے مجھے اپنی شیریں زبان سے نہیں اپنے حسن سے جیتنا چاہا۔ میں کسی اور مزاج کا آدمی ہوں، ہماری نہ بن سکی، پھر اس نے دباؤ ڈال کر طلاق لے لی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ میں تعلیم کے زمانے میں رضوانہ سے محبت کرتا تھا اور بعد میں اسے سے شادی کر لی، بلکہ اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ وہ بہت ہی امیر والدین کی بیٹی تھی، اسے شوہر نہیں ایک غلام چاہیے تھا۔ اس نے میرے جذبات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اور مجھے بندہ بے دام بن جانے کا حکم دے دیا۔ مرد آخر مرد ہوتا ہے، وہ کسی عورت سے کتنی بھی محبت کیوں نہ کرتا ہو، اس کی ڈگڈگی کی تال پر ناچنے کو تیار نہیں ہوتا۔ بات میں وہ مجھے نجمہ کا طعنہ دیتی تھی، اپنے باپ کا ڈراوا دیتی تھی، پھر آخر وہی ہوا جو ایسی شادی کا انجام ہوتا ہے۔ اگر میری بیوی کوئی بنو جیسی سادہ دل معصوم لڑکی ہوتی تو وہ مجھے بھٹکنے سے بچا لیتی۔ ان دونوں نے مجھے گمراہی کی طرف دھکا دے دیا۔ میں عورت ذات سے نفرت کرنے لگا اور ہر وہ حرکت جو اس نفرت کو ہوا دے۔ میرا بنوں سے کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں ہے۔ میں نے آپ کے گھر میں رہتے ہوئے اسے صرف ننھی سی سرکش بچی قرار دیا تھا جو قید تنہائی کی ماری ہوئی تھی اور اپنے گھٹن کو کم کرنے کے لیے ہر ایک سے الجھ پڑتی تھی۔ لیکن مقدر نے ہم دونوں پر ایک اتنا بڑا الزام لگا دیا کہ کوئی تعلق نہ ہونے کے باوجود ہمارا نام ایک ساتھ آنے لگا۔ آپ لوگ مجھے کس حد تک ناپسند کرتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ آپ وہ گھر چھوڑ کر آ گئے۔ آخر آپ کو بنوں کی شادی کرنا ہے، کسی بھی اجنبی سے کر دیں گی، آپ اس کے لیے پریشان ہیں۔ گو میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، پھر بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بنوں کی شادی مجھ سے کر دیں۔ میرا ماضی خواہ کیسا ہے، میں بنوں کو اچھا مستقبل دوں گا، اس کو پھولوں کی طرح رکھوں گا۔ طاق میں لگی بنوں کا دل دھڑک اٹھا۔ کرتے پاجامے میں ملبوس، اداس مظلوم بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ وہ کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ بنو لپک کر اندر بھاگ گئی۔ آپ سب اپنے گھر واپس چلیے، اسی محلے میں، اسی گھر میں ہم سب مل جل کر رہیں گے۔
ہمارا الگ ایک خاندان ہوگا اور ہم نئی زندگی کی ابتدا کریں گے اور لوگوں کو جلنے کا موقع دیں گے۔ ایک غلط بات کے لیے ہم سب کی زندگیاں کیوں برباد ہوں؟ اماں بھی ماتھے پر بال ڈالے بیٹھی تھی۔ ابھی وہ کچھ کہنے کو تھی کہ پھوپھی ماں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، بیٹا بیٹھو تو صحیح، اتنی دیر سے کھڑے ہو، ایسی بھی کیا غیریت کہ تم بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے؟ واقعی زلفی کھڑا کھڑا تھک گیا تھا، جلدی سے بیٹھ گیا۔ اماں بی نے گھور کر پھوپھی ماں کو دیکھا۔ پھوپھی ماں نے پیچھے سے اماں بی کے چٹکی لی اور بولی، بابی تم ذرا جا کر چائے کا ایک پیالہ تو بنا لاؤ، پھر بعد میں تسلی سے باتیں ہوں گی۔ پھوپھی ماں کی چٹکی کا مطلب اماں بھی سمجھ گئی تھی۔ 12,000 کے نوٹ ابھی تک پلنگ پر پڑے تھے۔ وہ ناگواری سے اٹھ کر اندر کمرے میں چلی گئیں، حالانکہ انہیں باورچی خانے میں جانا تھا۔ کیا دیکھتی ہیں کہ بنو نے زلفی کی لائی ہوئی ساری چوڑیاں پہن رکھی ہیں، دونوں کلائیاں بھر گئی ہیں اور وہ آئینے کے آگے بیٹھی اس کی لائی ہوئی کیل پہن رہی ہے۔ اماں کی آہٹ پا کر اس نے مڑ کر دیکھا اور پھر خوف زدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اماں کی آنکھوں میں جانے کیا تھا کہ وہ پھر ڈر گئی۔ اسے اس دن کی مار یاد آ گئی۔ اس نے بے اختیار اپنی کلائیوں کی طرف دیکھا اور پھر ہاتھ اپنے ناک کی کیل پر رکھ لیا۔ کیا بات ہے اماں؟ اس نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا اور پھر تھر تھر کانپنے لگی۔ اسے یوں لگا آج پھر اماں ڈنڈا اٹھا کر اس کی چوڑیاں چور چور کر دیں گی، اس کی کلائیاں زخمی کر دیں گی، ناک کی خوبصورت کیل نوچ کر پھینک دیں گی۔ آج تو ان کے پاس ثبوت تھا۔ ثبوت؟ کیسا ثبوت؟ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ جذبے کتنی جلدی راہ بنا لیتے ہیں۔ یکا یک اماں کی گھورتی ہوئی بے حس نگاہ آنسوؤں میں ڈھل گئی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے بنو کو سینے سے لگا لیا، اس کی چوڑیوں سے بھری کلائی چوم لی۔ وہ حیران سی اماں کے بوڑھے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ اماں کے اندر سے ممتا کی خوشبو آ رہی تھی۔ ان کا کمزور دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اس وقت اسے اماں پر بہت ترس آیا۔ روتے روتے اماں کا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ اماں نے بنو کو بہت زور سے بھینچ لیا، اپنے بوڑھے بازوں میں سمیٹ لیا، پھر اس کی پیشانی چوم کر بولی، میں صرف تجھے ہمیشہ خوش رہنے کی دعا دے سکتی ہوں، صرف دعا، اور میرے پاس کچھ نہیں ہے بنو، میری اچھی ماں۔ بنو نے چوڑیوں سے بھری کلائیاں اماں کی گردن میں ڈال دیں اور اپنا تپتا ہوا رخسار اماں کے جھریوں بھرے رخسار پر رکھ دیا۔